बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर है और दिन है इतवार का। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले एक बड़े ऑर्डर की। जो ऑर्डर जारी हुआ था, यानी वो समाअत थी 11 सितंबर की। ऑर्डर कुछ दिन बाद जारी हुआ और अब वो ऑर्डर हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि इस्लामाबाद के जो इंतज़ामी सरबराह हैं, चीफ़ कमिश्नर, उनसे भी बयान हल्फी तलब किया गया है और सरकार इस पे बहुत परेशान है और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी से भी बहुत अहम जवाब जो हैं वो तलब किए गए हैं। मामला ये है कि आपको पता ही है कि इस्लामाबाद में पिछले 1-1.5 साल में जो जबरी गुमशुदगी हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। बहुत लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं और किसी एक जबरी गुमशुदगी में भी जो इस्लामाबाद का सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट है, जो कैमरे हैं, ना कोई फुटेज सामने आई, ना कोई अगवाकार पकड़ा गया, ना कोई तहकीकात हुई, बल्कि पिछले हमने 1 साल में देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो अप्रोच रही, वो अप्रोच ये थी कि उनकी कोशिश होती थी कि वो किसी तरह से जो जबरी तौर पर गुमशुदा शख्स है उसको बाजियाब करवाएं। और वैसे मैंने एक वीडियो में पहले जब बात की थी तो लोगों ने बहुत सख्त कमेंट्स भी किए थे और लोगों की राय मुझसे मुख्तलिफ थी। मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं भी एक टाइम ऐसा गुजरा है जिसमें मैं ये समझता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अप्रोच ठीक है जजेस की, कि जो जबरी तौर पे गुमशुदा शख्स है वो जल्दी वापस आना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी फैमिली बहुत कर्ब से गुजर रही होती है। और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक बार हमें ये कहा था, मीडिया वालों को रोक कर, कि आप लोग थोड़ा सा टेम्परेचर लो रखें, और क्योंकि वो बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, बहुत सख्त सवालात कर रहे थे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, तो वो ये कह रहे थे कि आप इसको बहुत हाइप ना दें, क्योंकि इससे नुकसान ये होता है। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जबरी तौर पे गुमशुदा शख्स होता है उसकी ज़िंदगी स्टेक पे लगी होती है। और एक खौफ भी होता है। सच्ची बात यह है कि जब कोई जबरी तौर पे गुमशुदा होता है कि खुदा न खास्ता ये ना हो कि हालात इस तरफ चले जाएँ कि उसको बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाए और कहा जाए कि वो है ही नहीं, और कोई भी सख्त चीज़ जो है उसके हवाले से हो जाए और उसकी फैमिली जो है वो उम्र भर ज़ाहिर है वो कर्ब में और अज़ियत में गुजरेगी। तो ये अप्रोच ठीक थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले, कि जो बस जो आज है, और उस पर जजेस ने कहा भी सही कि हम शुक्र करते हैं कि आगे और हम फाइल बंद कर देते हैं और हम इस मामले को आगे नहीं लेके जाते कि किसने इसको उठाया था, कहाँ रखा, अगवाकारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, ये सारा कुछ जो है वो अदालत करती थी। लेकिन अब पहला गैर मामूली एक ऑर्डर हुआ है और वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने किया है, जो इससे पहले बहुत बड़े बड़े फ़ैसले दे चुके हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दे चुके हैं, बहुत बड़े बड़े मामलात खुल चुके हैं और खुले हुए हैं और वो सुन रहे हैं। उसमें एक मामला है फैज़ान, 18 साल स्टूडेंट, जो फैज़ान उस्मान, जो जबरी तौर पे गुमशुदा हुए थे, उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। ईमान मज़ारी उनकी वकील थी और उनके वालिद ने सारा बताया। फिर वो मामला चलता रहा, वो वापस आ गए। लेकिन जब वो वापस आए तो रूटीन में जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता है बाकी बेंचेस में, कि सरकार आगे कहती है, वकील हुकूमती आगे कहते हैं कि जनाब जबरी तौर पे गुमशुदा शख्स जो है वापस आ चुका है, तो उससे क्या होता है कि अदालत फ़ाइल क्लोज़ कर देती है कि हमारे पास हब्से बेजा की पिटीशन थी और इसलिए अब हम ये फ़ाइल बंद कर रहे हैं। लेकिन ये पहला गैर मामूली एक मामला है जहाँ पे बाबर सत्तार साहब ने फ़ाइल बंद करने से न सिर्फ इनकार किया है बल्कि बड़ा हुक्म जारी किया है और बड़ी रिपोर्ट्स जो है वो मांगी हैं। और वो कहते हैं कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है कि अगवाकार कौन थे, कौन लेकर गया था, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी है, ये सारी चीज़ें मैंने इस केस में सेटल करनी है। और इस केस में अच्छा, इससे पहले बाबर सत्तार साहब का एक ऑडियो लीक्स वाला मामला था जिसमें बहुत बड़ा ऑर्डर आया था, जो पता नहीं 40 लाख या कितने मोबाइल नंबर जो हैं वो ऑटो रिकॉर्डिंग पे थे, ऑटो रिकॉर्डिंग पे थे, यानी उनको बताया हुआ था कि ये नंबर रिकॉर्डिंग पे डालने, और वो रिकॉर्ड ऑटो रिकॉर्डिंग पे थे। उस रिकॉर्डिंग को अदालत ने गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया। बयान हल्फी तलब किए, सरकार फंस गई, PTA फंस गया, FI सब फंस गए, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस फंस गया, झूठे बयान हल्फी दे दिए, पहले बयान हल्फी और बाद वाले बयान हल्फी में कंट्राडिक्शन निकल आई, जालसाजी निकल आई, झूठ गलत बयानी निकल आई। तो बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर किया और उस ऑर्डर पे सरकार की कांपें टांग गई और वो काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और काजी साहब ने वो लगाया जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच में, और उन्होंने उस पर स्टे कर दिया बाबर सत्तार साहब के ऑर्डर पे। वो ऑर्डर भी वैसे मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा कि वो ऑर्डर जो है वो क्या था, जिस पे अमीनुद्दीन खान साहब ने बहुत मतलब अजीबोगरीब एक हुक्म जो है वो जारी किया और बाबर सत्तार साहब को उस केस में कार्रवाई से रोक दिया। वो केस गले पड़ने जा रहा था सरकार के। अच्छा, ये इसमें जो इख्तियार इस्तेमाल किया बाबर सत्तार साहब ने, जब वो सुनेंगे आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों मुजवज़ा आइनी तरमीम में 199 जो आर्टिकल 199 के तहत जो इख्तियारात हैं हाई कोर्ट के वो वापस लिए जा रहे थे। आपको अब वजह अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि क्यों मुजवज़ा आइनी तरमीम जो सामने आई हैं उसमें ये इख्तियारात सारे लेके और आइनी अदालत को, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को देकर और काजी फाइज ईसा साहब को क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड जो है वो लगाया जा रहा है, लगाने की कोशिश की जा रही है। एक तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उनकी इस्तदा बाबर सत्तार साहब ने मुस्तरद की 11 सितंबर को कि इस केस को बंद कर दें, उन्होंने नहीं किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फ़रीक बनाकर उनसे जवाब तलब किया गया है और इसमें जनाब अदालत ने MI, ISI, FI समेत
FIA سمیت پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے متعلقہ خفیہ ایجنسیز کے سربراہان کو فریق بناتے ہوئے انہیں خود یا وزارت دفاع کے ذریعے جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ 7 صفحات پر مشتمل یہ آرڈر ہے، 8 اس میں پیراگراف ہیں، اور اسی لیے اب یہ انٹرم آرڈر کو سرکار کے دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا اس کو بھی چیلنج کر دیں قاضی فائز صاحب کے پاس، اور وہ امین الدین خان صاحب کے بینچ میں لگا کر یا اپنے سامنے لگا کر اور بابر ستار صاحب کو اس کیس میں بھی کارروائی سے روک دیں، کیونکہ اس میں بڑے سنگین نتائج سرکار کے لیے ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو چیف کمشنر سے بیان الفی طلب کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کس پیراگراف میں ہے وہ۔ ایک تو عدالت نے اس دن کے آرڈر میں یہ لکھا کہ IG اسلام آباد پولیس کو رپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ نشاندہی کریں کہ کون لوگ فیضان عثمان کے گھر گئے اور انہیں ساتھ لے گئے۔ اگرچہ اٹھایا گیا شخص واپس آ چکا ہے، لیکن IG اسلام آباد پولیس اٹھائے گئے شخص کے گھر کے باہر آنے والی گاڑیوں اور گھر پر چھاپہ مار کر انہیں اپنے ساتھ لے جانے والے لوگوں کی نشاندہی سے متعلق رپورٹ نہیں دے سکے۔ چھاپہ مارنے والے لوگ نہ صرف انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے بلکہ 2 دن بعد واپس آ کر درخواست گزار کی بیٹی یعنی جو عثمان ہیں ان کے والد فیضان عثمان یعنی فیضان کی بہن اور عثمان صاحب کی بیٹی جو ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں ان سے بھی جو ہے وہ آ کر تفتیش کی گئی۔ پیراگراف نمبر 2 میں کہا گیا کہ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو IG کی جگہ SP عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور بتایا کہ زیر حراست شخص نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ خود گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ فیضان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ابو آپ کو بھی پتہ ہے میں کہاں ہوں، آپ ڈرامے نہ کریں۔ عدالت نے یہ کہا ہے بابر ستار صاحب نے کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ اسلام آباد پولیس کو ایک ویڈیو بیان کے ذریعے کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کہ ایک 18 سالہ شخص کو ان کے والد کے دفتر سے والد کی موجودگی میں زبردستی اٹھایا گیا، جس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ جب عدالت نے یہ استفسار کیا کہ ویڈیو کہاں اپلوڈ کی گئی اور کیا اپلوڈ کرنے والے کا IP ایڈریس اور جس اکاؤنٹ سے اپلوڈنگ ہوئی کیا اسے ٹریس کیا جا سکا، تو اس کا جواب نفی میں دیا گیا، اور پھر عدالت نے سماعت میں وقفہ کیا اور کہا کہ IG آئے۔ یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر فیضان خود چلا گیا تھا تو اس نے ویڈیو ریکارڈ کر کے جب اپلوڈ کی کسی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ تو آپ کے پاس وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہوگا، IP ایڈریس ہوگا، آپ بتا سکتے ہیں کہ فیضان عثمان خود گیا تھا اور یہ سر ہم نے کچا چٹا نکال کے رکھ دیا ہے، ہم نے پکڑ لیا ہے۔ یہ 2 نمبری تھی، الزام انٹیلیجنس ایجنسیز پر لگایا گیا، حکومتی اداروں پر لگایا گیا، لیکن فیضان عثمان خود کہیں گیا تھا اور وہ کچا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا، ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی۔ پیراگراف نمبر 3 میں لکھا گیا ہے کہ جب بریک کے بعد سماعت شروع ہوئی تو IG اسلام آباد پولیس خود پیش ہوئے اور اٹھائے گئے اقدامات دہرا کر عدالت کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی، لیکن جبری گمشدگی میں ملوث لوگوں کی نشاندہی سے متعلق کوئی پیش رفت نہیں دکھا سکے۔ IG اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ انہوں نے خفیہ ایجنسیز کے ساتھ زبانی بات کی ہے اور تمام ایجنسیز نے ایک 18 سالہ اسٹوڈنٹ کی جبری گمشدگی کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس موبائل فون کو اغوا کار اپنے ساتھ لے گئے تھے اس سے بھی واپس حاصل نہیں کیا جا سکا، جس IP ایڈریس اور لوکیشن سے ویڈیو پیغام اپلوڈ ہوا تھا اس کا بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ مغوی اور ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد کے موبائل فونز کا بھی تجزیہ نہیں ہو سکا۔ یہ حقیقت ہے کہ سرکاری عہدیداران کے اقدامات کو نیک نیتی کے مفروضے کی بنیاد پر قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بادی نظر میں کی جانے والی تفتیش ناقص ہے، کیونکہ اسلام آباد پولیس نالائق یا نااہل ہے یا اس سے بھی بدتر کہ خود اس سارے معاملے میں شریک کار ہے، شریک جرم ہے۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے درخواست گزار نے پیٹیشن میں کہا تھا کہ اغوا کاروں نے خود کو انٹیلیجنس ایجنسیز کا نمائندہ ظاہر کیا تھا۔ اس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ اس صورتحال میں عدالت ضروری سمجھتی ہے کہ اسلام آباد میں کام کرنے والے تمام تفتیشی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو مقدمے میں شامل کر کے ان سے آزادانہ رپورٹ جو ہے وہ طلب کی جائے۔ پیراگراف نمبر 4 میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ریاست کے لیے قومی سلامتی کے ضروری فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ اپنے فرائض اور کام کی نوعیت کی وجہ سے یہ ایجنسیاں رازداری اور گمنامی کے پردے میں کام کرتی ہیں، تاہم اگر ان کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جائے کہ ان کے قدم اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ان کے فٹ پرنٹس اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ سرعام شہریوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں اور لوگوں میں یہ تاثر تقویت پکڑ جائے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں کے ہاتھوں شہریوں کو اغوا کا خطرہ ہے، تو اس طرح کا تاثر قومی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ ان سنگین الزامات سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ معاملے کی تندہی کے ساتھ جو ہے وہ شفاف تحقیقات کی جائیں اور لوگوں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مار کر ان کی پرائیویسی، آزادی اور وقار کا حق جسے آئین نے تحفظ دیا ہے اس کو پامال کرنے والے افراد کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ پیراگراف نمبر 5 اس میں کہا گیا کہ فاضل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ فیضان عثمان گھر واپس آ چکا ہے، اس لیے اس پیٹیشن کو نپٹا دیا جائے۔ عدالت کیس نپٹانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ معاملہ صرف غیر قانونی حراست کا نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل 199(1)(c) کا ہے۔ یہ آرٹیکل 199 اسی کو
جو ہے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے۔ تو عدالت کہہ رہی ہے کہ عدالت کیس نپٹانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ معاملہ صرف غیر قانونی حراست کا نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل 199(1)(c) کا ہے، جس کے تحت عدلیہ کو کسی شخص یا عہدیدار بشمول حکومت بنیادی حقوق کے اطلاق کے لیے ہدایات جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یعنی بنیادی انسانی حقوق کے لیے عدالت حکومت کو کسی ادارے کو کوئی حکم جاری کر سکتی ہے، اور یہی پاور ہائی کورٹ سے اب لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ درخواست گزار کی بھی استدعا ہے کہ ان کے بیٹے کی جبری گمشدگی میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے ان کو سزا دی جائے۔ عدالت کے سامنے درخواست گزار مغوی اور ان کی فیملی ممبران کے حقوق کا معاملہ ہے، جس کا تحفظ آئین کے آرٹیکل 9 میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت انسانی وقار، پرائیویسی اور قانون کے تحفظ کا معاملہ بھی ہے۔ سپریم کورٹ اور اس عدالت نے متعدد فیصلوں میں جبری گمشدگیوں کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ اس عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے ماہرہ ساجد بنام اسٹیشن ہاؤس پولیس اسٹیشن شالیمار کیس کے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جبری گمشدگی بہت بڑی ظالمانہ ایک کارروائی ہے اور یہ غیر انسانی عمل ہے اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اسی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی جبری گمشدگیوں کا معاملہ سامنے آئے تو اس کے خلاف مؤثر اور فوری کارروائی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی کہا گیا فیصلے میں کہ اگر فوجداری نظام انصاف جبری گمشدگی کے معاملے میں فوری اور مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام ہو تو پھر جبری گمشدگی کے ہر کیس کے حالات اور واقعات کے مطابق یہ ثابت ہو جائے گا کہ درخواست گزار کے بنیادی حقوق غصب ہوئے ہیں تو ریاست ازالہ کرنے کی پابند ہے۔ پیراگراف نمبر 6 میں کہا گیا کہ عدالت سمجھتی ہے کہ اسلام آباد میں سرگرم انٹیلیجنس ایجنسیز اس معاملے کی لازمی فریق ہیں اور انہیں مقدمے میں شامل کرنا چاہیے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز میں IB، ISI، MI اور FIA اور ایئر انٹیلیجنس اور نیول انٹیلیجنس کو متعلقہ ڈائریکٹر جنرلز کے ذریعے مقدمے میں شامل کیا جاتا ہے۔ CTD پنجاب کو بھی شامل مقدمہ کیا جاتا ہے کیونکہ IG اسلام آباد پولیس نے کہا تھا کہ مغوی کا یعنی فیضان کا اس کی ایک لوکیشن پنجاب کی تھی اور ہو سکتا ہے کہ CTD پنجاب کے پاس اس بارے میں معلومات ہو۔ یہاں پہ آ جائیں امپورٹنٹ آرڈر۔ چیف کمشنر اسلام آباد، یہ اسلام آباد کے انتظامی سربراہ ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی فریق بنایا جاتا ہے۔ چیف کمشنر بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ جمع کرائیں گے جس میں یہ وضاحت دی گئی ہو کہ ان کی حدود میں تسلسل کے ساتھ جبری گمشدگی کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ درخواست گزار کو پٹیشن میں ترمیم کر کے عدالت کے حکم کے مطابق متوجہ بالا افراد کو فریق بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور اقرار دیا گیا ہے کہ فریقین کو نوٹس جاری کیے جائیں۔ یہ بڑا ان کے گلے پڑ گیا ہے کہ اب چیف کمشنر جو اسلام آباد ہیں وہ بیان حلفی دیں گے کہ کیوں یہ جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، کس میں کیا ہوا، کوئی اغواگار پکڑے گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے عدالت ان سے سارا پوچھے کہ پچھلے 1 سال میں کتنی جبری گمشدگیاں ہوئی، کتنے کیسز عدالتوں میں آئے اور ان کا کیا بنا۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں عدالت نے کہا ہے کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، الگ الگ رپورٹ جمع کرائیں گے جس میں کہا گیا ہو کہ ان کے پاس جو فیضان ہے اس کی جبری گمشدگی سے متعلق کوئی معلومات ہے یا نہیں ہے، کیا ان کے پاس موجود انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر وہ جبری گمشدگی کے اس واقعے میں ملوث افراد اور استعمال ہونے والی گاڑیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ مغوی کو اس دوران کہاں رکھا گیا تھا۔ آرڈر میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ مذکورہ تحقیقاتی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز براہ راست رپورٹ جمع کرا سکتی ہیں، لیکن اگر ایجنسیاں سمجھتی ہیں کہ وزارت دفاع کے ماتحت ہے تو رپورٹ وزارت دفاع کے ذریعے بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ 2 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور قرار دیا گیا ہے کہ IG اسلام آباد پولیس، IB، PTA اور صوبوں کی CTD سے معلومات لے کر جامع رپورٹ جمع کرائی جائے۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ IG کی رپورٹ میں تمام معلومات اور ڈیٹا موجود ہونا چاہیے جو انہیں متعلقہ اداروں بشمول PTA نے فراہم کیا، اور معاملہ جو ہے وہ 17 اکتوبر کے لیے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اب یہ انٹرم آرڈر ہے، یہ انٹر کورٹ اپیل اس کی ہو نہیں سکتی، تو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو اب سرکار اس پہ پلان کر رہی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے اور اس آرڈر کو معطل کروایا جائے، کیونکہ اس میں چیزیں بڑی مشکل ہیں۔ جب چیف کمشنر بیان حلفی دیں گے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو پہلے بابر ستار صاحب جو DC ہے اس کو جیل بھیج چکے ہیں، جیل بھیجنے کا حکم دے چکے ہیں، فیصلہ تاریخی فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے معطل کیا ہوا ہے، مارچ سے معطل کیا ہوا ہے، اور آج کے دن تک مارچ میں پہلی سماعت ہوئی تھی، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر 7 ماہ ہو گئے ہیں اور عامر فاروق صاحب نے وہ کیس دوبارہ نہیں لگایا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔